मिनश्शैतानिर रजीम वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहव। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं कि कोई बादशाह था, तो उसके मुल्क पर किसी ने हमला कर दिया। बहुत परेशानी का आलम था और उसका एक ही बेटा था और वो भी बीमार था, बहुत शदीद बीमार। इसी परेशानी के आलम में वो थोड़ी देर के लिए आराम करने को लेटा तो आंख लग गई। कहते हैं जब वो सोया तो उसका ख्वाब शुरू हुआ। उसने देखा कि उसका बहुत बड़ा दरबार है और उस दरबार में बहुत से उसके वजीर बैठे हैं और उसके तख्त पर उसके साथ उसके 10 बेटे बैठे हुए, 5 एक तरफ पे और 5 एक तरफ। वो बहुत खुश था, अपने बेटों को देखता, जवान बेटे खूबसूरत, और अपने वजीरों को देखता और अपने उस महल को देखता, बड़ा खुश था। ऐसी खुशी और ऐसा सुकून उसने जिंदगी में कभी नहीं पाया था कि जिसके जवान 10 बेटे उसके पास बैठे हों उसके तख्त पर, और उसकी हुकूमत का चर्चा हो और वजीरों की भरमार हो और दरबार भरा हुआ हो। तरह तरह के खाने पड़े थे, नौकर खाने पेश कर रहे थे। अचानक उसको किसी ने हिलाया और वो उठ के बैठ गया और उसको किसी ने बताया कि तुम्हारा बेटा मर गया। जब उसने ये खबर सुनी तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो कहने लगा कि तुम मुझे रोता देखते हो, लेकिन मुझे तो ये नहीं पता कि मैं इस एक बेटे पर रो रहा हूं या उन 10 बेटों पर जिनको अभी मैं छोड़ के आया हूं। अभी मैं कितनी खुशहाली में था, 10 बेटे थे मेरे, इतनी बड़ी हुकूमत थी मेरी, वो सब खत्म हो गए, पता भी नहीं चला। अब मुझे तो यह समझ नहीं आ रही कि मैं इस एक बेटे पर रोऊं कि उन 10 बेटे पर रोऊं। जब इंसान ख्वाब देख रहा होता है तो उसको कभी भी यह महसूस नहीं होता कि मैं ख्वाब देख रहा हूं। उसको यही लगता है कि हकीकत है। उसके सारे लवाजमात हकीकत वाले ही होते हैं। उस ख्वाब का तभी पता चलता है कि मैं ख्वाब देख रहा हूं जब इंसान की आंख क्या हो जाए, खुले, फिर पता चलेगा, वरना नहीं पता। अगर वो सोया रहे, उसकी नींद लंबी हो जाए, उसका ख्वाब लंबा हो जाए, हजारों साल भी बीत जाएंगे, उसको नहीं पता चलेगा। वो यही समझ रहा होगा सब ठीक है, सब हकीकत में हो रहा है, जो हो रहा है सब ऐसे ही है। दूसरी दुनिया को वो ख्वाब समझ रहा होगा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया की जिंदगी को भी ऐसा ही कहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। फरमाया ये दुनिया जितनी है ना, ये धोखा है, बस तुम्हारी नजर का है, कुछ भी नहीं। तुम्हें लग रहा है कि हम यहां बैठे हैं, लगेगा, लेकिन है नहीं, ऐसा है कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तपती धूप में किसी सड़क पर दूर आपको ऐसे लगेगा जैसे वहां पर पानी है, सड़क गीली है, या सहरा में प्यासे को दूर लगता है कि जैसे वहां पर पानी होगा, और जब उसके पास जाता है तो पता चलता है कुछ भी नहीं, आंखों का धोखा था सब। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये तो धोखे का सामान है, पता भी नहीं चलने वाला। सिर्फ फर्क कितना है कि ये ख्वाब खुली आंखों से देखा जा रहा है और वो ख्वाब हम बंद आंखों से देखते हैं। वो जब आंख खुलती है तो वो ख्वाब टूट जाता है, और जब आंख बंद होगी तो ये ख्वाब भी क्या हो जाएगा, ये ख्वाब टूटने ही वाला है, आज नहीं तो कल। अभी आंख बंद होगी, बीवी गायब, बच्चे गायब, कारोबार गायब, घर गायब, सब खत्म हो गया। एक लम्हा लगता है सिर्फ आंख बंद होने में। जिस तरह आंख खुलने में एक लम्हा लगता है, तो आंख बंद होने में भी एक लम्हा ही लगता है बस।
آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ حقیقت میں ہیں، یہ حقیقت ہے ہی نہیں، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ خواب میں ہی آپ کوئی وزیر بن گیا ہے، کوئی مشیر بن گیا، کوئی فقیر بن گیا، یہ سب خواب میں ہی ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت تو تب کھلے گی جب آپ کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ بند، تب آپ کے سامنے آپ کو پتا چلے گا حقیقت کیا ہے۔ یہ جتنا کچھ بھی چل رہا ہے یہ سارے کا سارا حقیقت میں نہیں ہے۔ اہل معرفت نے لکھا ہے کہ ہم لوگ دکھی پتہ کیوں ہوتے ہیں اور ہم سکھی کیوں ہوتے ہیں؟ ہم دکھی اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے خواب میں ہم سے کچھ چھن جاتا ہے، ہم اپنے خواب میں کچھ چیز نہیں پا سکتے تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں، اور اپنے خواب میں ہی کچھ پا لیتے ہیں تو ہم سکھی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دکھ اور سکھ حقیقت کے بجائے خواب سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ دھوکہ ہے، یہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں یہاں پہ، حقیقت تو آگے ہے۔ کل من علیہا فان، یہاں پر تو جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا، خواب کی طرح بالکل مٹ جانے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اگر باقی رہنے والی ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ آپ کو بتایا جائے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اس دنیا میں بھی کوئی کسی کا نہیں، صرف وہ خواب ٹوٹنے کی دیر ہے، بس یہ خواب ٹوٹنے کی دیر ہے، کوئی آپ کا نہیں رہے گا۔ آپ کی، میں نے بتایا خواب ٹوٹنے کے بعد دو الگ الگ پہلو ہیں، ایک خواب آنکھ کھلنے سے ٹوٹتا ہے اور ایک خواب آنکھ بند ہونے سے ٹوٹتا ہے۔ ٹوٹے گا یہ خواب، اور جب یہ خواب ٹوٹا تو آپ کو پتا چلے گا کہ میری تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن بندے کی بیوی بھاگے گی، اولاد بھاگے گی، دوست بھاگیں گے، سب چلے جائیں گے، سب چھوڑ دیں گے اس کو، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ تو کیا آپ نے دیکھا نہیں جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں آپ کی بیوی آپ کی بیوی، آپ کا بھائی نہیں رہتا، سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سب چھوڑ دیں گے آپ کو، بس خواب ٹوٹنے کی دیر ہے۔ آپ کی زمین بھی آپ کے نام نہیں رہے گی۔ کہتے ہیں بندے کا انتقال ہونے کے ساتھ زمین کا انتقال دوسروں کے نام ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے دونوں کا ہی، زمین کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور بندے کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ خواب آنکھ بند ہونے سے ہی سب گئے، آپ کا گھر گیا، آپ کا کاروبار گیا، کچھ بھی نہیں آپ کے پاس بچے گا، سب ختم ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، لوگ کہتے ہیں قیامت کو ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے، من ماتا قام علیہ قیامت، جب بندہ مرتا ہے نا اس کی قیامت کیا ہو جاتی ہے؟ قیامت ختم، اس کے لیے تو آ گئی۔ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، کب کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ یہ دنیا میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، نہ آپ نے اگر کچھ پا لیا تو اس پر خوش ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آنکھ بند ہوگی تو سب ختم، آپ نے وزیر اعظم بھی ہوں گے تو وزارت بھی گئی، وزارت باقی نہیں رہے گی کہ آپ کی آنکھ بند ہوگی تو وزیر اعظم ابھی تک چلیں گے، کچھ بھی نہیں چلے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ ہمارے دکھ اور سکھ سارے کے سارے جڑے ہوئے خواب کے ساتھ، اور انسان بڑی عجیب چیز ہے، یہ جس چیز کے ساتھ بھی اپنے دکھ اور سکھ کو جوڑ لیتا ہے نا اسی سے ہو جاتا ہے دکھی اور سکھی، چاہے کچھ بھی نہ ہو۔ ایک وقت تھا جب ہم فلمیں دیکھا کرتے تھے، ڈرامے دیکھا کرتے تھے، آپ حیران ہوں گے فلم میں پتہ بھی ہے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، دھوکہ ہے، یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، لیکن بہت دکھی سین دیکھ کے آنکھوں سے کیا نکل پڑتے؟ آنسو نکل۔ میں نے دیکھا اپنے گھر والوں میں سے کیوں کہ ایسے آنسو ٹپک رہے ہیں، ہائے کتنا ظلم ہو گیا، کتنا ظلم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نے اس کے ساتھ جوڑ لیا خود کو تو آپ دکھی ہو گئے۔ پتہ ہونے کے باوجود، اس سے بڑی انسان کی حماقت کیا ہوگی کہ مجھے پتا ہے کہ یہ سب دھوکہ ہے، مجھے پتا ہے یہ سب ڈرامہ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی دیکھیں اس کے ساتھ جڑنے سے ہی دکھی ہو گئے۔ آج ہم لوگ جو دکھی ہیں نا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی دکھ ہے، دکھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ ہم نے دکھ اور اپنے سکھ کو اگر تم نے جوڑنا ہے نا تو وہ حقیقت کے ساتھ جوڑو، اور وہ حقیقت کے ساتھ دکھ اور سکھ کو جوڑنے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ اس دن دکھی ہوں جس دن آپ سے کوئی گناہ ہو جائے. دوسرے مقام پر نا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تشبیہ دیا کھیل سے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ. یہ دنیا جو ہے نا یہ کھیل ہے، جیسے ویڈیو گیم ہوتی ہے. ویڈیو گیم میں آپ نے دیکھا کبھی کتنے سونے کے سکے پکڑ لیتے ہیں؟ وہ سونے کے سکے پکڑ لینے سے کیا ہو جائے گا؟ بھائی گیم ہے نا، گیم میں آپ نے سونے کے سکے پکڑ لیے، گیم میں آپ نے گاڑی حاصل کر لی، گیم میں آپ نے موٹر سائیکل حاصل کر لی، گیم میں آپ نے بڑا سا مکان حاصل کر لیا، گیم میں آپ کو گولی لگ گئی، گیم میں آپ نے اتنے بندے مار دیے، کچھ بھی تو نہیں ہوا. ہو رہا ہے ویسے، ایسا نہیں کہ ہو نہیں رہا، لیکن وہ تو گیم ہے، وہ تو کھیل ہے. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ. یہ دنیا جو ہے یہ ساری کھیل ہے بس. تم اس پر خوش ہو رہے ہو. دنیا میں پیسہ مل گیا بندہ خوش ہو گیا، اور اگر پیسہ چھن گیا تو انسان غمگین ہو گیا. فرمایا اس پر غمگین ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس پر اکڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. حقیقت کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. وہی حقیقت میں دکھ ہے اور وہی سکھ ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ سے کبھی گناہ ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ دکھی ہوں. اس پر دکھی ہونا بنتا ہے. جس دن آپ نے اللہ کا حکم توڑا اس دن آپ کا دکھی ہونا بنتا ہے. وہ دکھ ہے حقیقت میں. اس گیم میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ گناہ کریں گے، جو نیکی کریں گے، وہ بعد میں آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا. ہے خواب ہی، ہے گیم ہی، باقی کچھ نہیں ملے گا، باقی سب گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی نے کوئی گوشت بھیجا صدقے کا، تو آپ اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ ایسا کرو، اس کو نا تقسیم کرو. خود نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. جب نماز پڑھ کے واپس آئے نا تو آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ وہ میں نے تمہیں کہا تھا کچھ بانٹنے کو، تم نے بانٹ دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے سب بانٹ دیا، بس ایک ران جو ہے نا وہ بچ گئی ہے. حضرت عائشہ فرمانے لگی میں نے سارا بانٹ دیا، ایک ران بچ گئی. حضور نے فرمایا ایسے مت کہو، تم یہ کہو کہ سارا بچ گیا اور ایک ران کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. ایک ران ختم ہو گئی، جو بچی وہ بچی نہیں، وہ تو گئی. اور جو تم نے تقسیم کر دی وہ کیا ہو گئی؟ وہ بچ گئی. تم کہہ رہی ہو وہ ختم ہو گیا، وہ ختم نہیں ہوتا. دکھ اور سکھ آپ کے جو بچیں گے وہ نیکی اور گناہ کے ساتھ جڑے ہیں، وہ پیسے کے ساتھ نہیں جڑے. ہم نے انہیں پیسوں کے ساتھ جوڑ دیا، ہم نے دنیا کی چیزوں کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. ایسا مت کریں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ دکھی ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کی مرضی ہے. ایک دن تو آپ کو یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہی پڑے گا نا، تب کیا کریں گے آپ؟ چلیں ابھی آپ دکھی ہو جاتے ہیں، مجھ سے چلا گیا 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا، 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا، میں بڑا دکھی ہوں. اور جب سارے کا نقصان ہوگا تب تمہارا کیا بنے گا؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا گھر بھی آپ کے ہاتھ سے گیا، آپ کے بچے بھی آپ کے ہاتھ سے گئے، آپ کی بیوی بھی آپ کے ہاتھ سے گئی. ایک آنے والا ہے نا، وہ آنکھ بند ہونے والی ہے، وہ خواب ٹوٹنے والا ہے. اور جس دن وہ ٹوٹے گا اس دن آپ کا کیا بنے گا؟ آپ ابھی سے دکھی ہو گئے. تھوڑی سی چیز سے آپ اگر دکھی ہیں تو اتنے بڑے دکھ کو کیسے جھیلیں گے؟ اہل معرفت نے کہا وہ جو عذاب قبر ہوگا نا وہ یہی ہوگا. جو بندہ اس کے ساتھ جڑا ہوگا نا، دنیا کے ساتھ اتنا گہرا جڑا ہوا ہے، اتنا گہرا جڑا ہوا ہے، وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اس کو اسی سے دکھ ہوتا ہے. دنیا کے جانے سے اس کو دکھ ہوتا ہے نا، وہ قبر میں دکھی ہی رہے گا. قبر میں جو عذاب ہوگا وہ یہی ہوگا اس کو، کہ وہ روتا رہے گا میری بیوی چلے گی، ہائے میں مر گیا، میرے بچے چلے گئے، ہائے میں مر گیا، میرا گھر چلا گیا، ہائے میں مر گیا. اسی عذاب میں تو رہے گا وہ. اس کے ساتھ دکھ اور سکھ کو مت جوڑیں، ورنہ قبر کے عذاب سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا. آپ تو وہاں پر بھی روئیں گے، مریں گے. اور حدیث کے اندر تو یا قرآن کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی دنیا کے ساتھ جڑا ہوگا نا بہت زیادہ، وہ چھوڑ کے کیسے جائے گا؟ وہ نہیں چھوڑ سکتا. آپ کو کہتا ہے کبھی آپ نے سوچا اس بارے میں؟ یہ نماز کے لیے کہا جاتا ہے نکلو گھر سے، اپنی دکان کو چھوڑ کے مسجد میں جاؤ. کیوں؟ آپ کی جڑت کو تھوڑا سا کیا کرنے کے لیے؟ دنیا کے ساتھ اتنی جڑت، دنیا کے ساتھ اتنا تعلق کہ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوڑ نہیں سکتے.
تھوڑی دیر کے لیے دکان کو نہیں چھوڑ سکتا، ہمیشہ کے لیے کیسے چھوڑے گا؟ وہ نہیں چھوڑ سکتا، بڑی مار پڑے گی اسے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں نا جو دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بالکل ایسے جڑے ہوئے کہ انہیں چھوڑ ہی نہیں سکتے، ان کے دکھ اور سکھ سارے دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، جب فرشتہ آئے گا اس کے روح نکالنے کے لیے، وہ کہے گا نانا خدا کا واسطہ ہے مجھے نہ لے کے جاؤ، میں نہیں مرنا چاہتا، اس کی روح جسم میں سے نکلے گی نہیں، چمٹ جائے گی۔ تو وہ فرشتہ دوسرے فرشتوں کو بلائے گا، اور فرشتے آ کے کیا کریں، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے ہاتھ میں کہتا ہے ڈنڈے ہوں گے بڑے بڑے، اس کے چہرے پر ماریں گے، اس کی پشت پر ماریں گے، اور مار مار کے اس کی روح کو جسم سے کیا کریں گے؟ آپ سوچ نہیں سکتے کتنی اذیت ناک موت ہوگی اس بندے کی جس کی جڑت دنیا کے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ دھوکہ ہے، اس کے ساتھ جڑو مت، اپنے دکھ اور سکھ کو اس سے نہ جوڑو۔ اگر دنیا مل گئی ہے تو اس پر فخر مت کرو، کوئی زیادہ غرور مت کرو کہ مجھے اتنا مل گیا، مجھے اتنا مل گیا، ابھی جائے گا تھوڑی دیر بعد تمہارے ہاتھ سے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے، وہ کسی پاشا کے محل کے پاس سے گزر رہے تھے، رات ہو گئی، وہ محل میں گھس گئے، انہوں نے پہرے داروں نے روکا، بھائی کدھر گھسے جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا بھائی میں نے دیکھا کہ ایک سرائے ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، تو میں اندر گھس گیا کہ چلو رات گزاروں گا اور چلا جاؤں گا۔ کہنے لگے تو پاگل ہے بے وقوف آدمی، اتنا بڑا محل تجھے سرائے لگتا ہے؟ یہ کوئی سرائے ہے؟ تو نے تو بادشاہ کے محل کی توہین کر دی، کیسے محنت سے سجایا گیا اسے، کیسے سونے کے پانی کس کے اوپر چڑھائے گئے ہیں، اور تو کہتا ہے یہ سرائے ہے۔ اس کو پکڑ کے لے جایا گیا بادشاہ کے پاس کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کے گھر کی، آپ کے محل کی توہین کر۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ سرائے ہے، رات کو آرام کرنے کے لیے ایسے ہی گزرا چلا ہے۔ بادشاہ نے کہا تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ تمہیں کیا یہاں پر سرائے میں کیا نظر آیا، اور یہ میرا محل تجھے سرائے کیوں لگتا ہے؟ انہوں نے کہا میرے 2-3 سوال ہیں، ان کے جواب دے دیں۔ کہنے لگے جی کیا؟ کہنے لگے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ سے پہلے یہاں پر کون رہتا تھا؟ انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب تھے۔ انہوں نے کہا جی اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ اس سے پہلے ان کے والد صاحب تھے۔ کہتے وہ کہاں گئے؟ کہتے وہ چلے گئے۔ کہتے سرائے اسی کو تو کہتے ہیں کہ کوئی آتا ہے اور کوئی تم نے اسے محل کا نام دے دیا تو اس سے محل تھوڑی بن گیا۔ یہ تمہارے نام دینے سے کچھ نہیں ہو جائے گا، تمہارے سوچنے سے کچھ نہیں ہو جانے والا، جو حقیقت ہے وہ وہی رہے گی۔ یہ سرائی ہے، اس کے لیے کیا غم، جائے تو اس کے لیے کیا دکھ، اور آئے تو اس کے لیے کیا خوشی۔ اگر خوشی اور غم ہے تو 2 چیزوں کے ساتھ ہے بس، جو باقی رہنے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی کیا ہے؟ نیکیاں، وہ نہیں جائیں گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے نا، مرنے کے بعد اس کو لے کے جاتے ہیں قبرستان کی طرف، قبر کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں جاتی ہیں؟ 3، اہلہ و مالہ و اعمالہ۔ فرمایا اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کے اہل و عیال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ فرمایا یرجع اثنان و یبقى واحد، ایک اس کے پاس رہ جاتا ہے اور 2 چیزیں کیا آ جاتی ہیں؟ بس وہ کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ مال باقی رہ جاتے ہیں، اور گھر والے بھی چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ جتنا آپ کا پیارا بیٹا کیوں نہ ہو، آپ سے بڑی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، آپ کا بھائی آپ سے محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، آپ کا باپ آپ سے محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، آپ کی بہنیں آپ سے محبت کرنے والی کیوں نہ ہو، آپ کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کو قبر میں ڈال کے ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑی سی مٹی کیا کر دو، میں بھی ڈالوں۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میں بھی 3 لپے مٹی ڈال دوں اس کے اوپر، کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ فرمایا ایک چیز ساتھ جاتی ہے، وَيَبْقَى وَاحِدٌ، باقی ایک رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ اعمالہ، اس کے۔ یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ باقی رہے گا۔ والباقیات الصالحات، وہ نیک عمل اس کے ساتھ باقی رہیں گے۔ تو جو چیز باقی رہنے والی ہے، جو آپ کے ساتھ رہے، جو حقیقت ہے، اس کو آپ یوں کہہ لیں، دکھی تو اس سے ہونا چاہیے۔ خواب سے کیا دکھی ہونا، غیر حقیقی چیزوں سے دکھی کیا ہونا، یا اس سے سکھی کیا ہونا۔ تو اپنے سکھ اور دکھ کو کس کے ساتھ جوڑ لیں جی؟
بتائیں جی کس کے ساتھ؟ نیکیوں کے ساتھ. دکھ اور سکھ آپ کی نیکی سے جڑ گیا نا، دنیا سے دکھ ختم ہو جائیں گے آپ کے، ورنہ دکھ کبھی ختم نہیں ہوں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دکھ ختم ہو جائیں گے، میں 4 پیسے کما لوں گا، ایک گھر بنا لوں گا. ہمارے یہاں تو الٹی ہی بات ہے. یہاں پر عجیب عجیب گھٹنائیں گھٹتی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی پاگل خانے گیا دورہ کرنے کے لیے. اس نے دیکھا ایک کمرے کے اندر ایک بندہ بند ہے، باہر جھنڈے لگے ہوئے، اور وہ دیوار کے اوپر ایک تصویر بنا رہے کسی لڑکی کی. اس نے اس سے پوچھا وارڈن سے کہ یہ کیا ہے، اس کو کیا ہوا، اور یہ تصویر کس کی بنا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن وہ لڑکی اس کو نہ ملی، وہ لڑکی اس کو نہ ملی. آج اس کی تصویر یہاں پر بنا رہا ہے اور اسی دکھ میں یہ پاگل ہو گیا. کہتے ہیں کہ اس نے کہا اچھا جا، بہت دکھی ہوا، بہت دکھ ہوا، اس کے ساتھ بہت برا ہوا، کاش وہ اس کو مل جاتی. کہتے ہیں اگلے خانے میں گیا کسی دوسرے پاگل کی طرف، وہاں پر بھی دیکھا ایک آدمی دیوار پر تصویر بنا رہا، اور وہ بھی وہی تصویر بنا رہا جو پہلا بنا رہا تھا. بڑا حیران ہوا کہ وہ بھی وہی تصویر بنا رہا تھا، یہ پاگل بھی وہی تصویر بنا رہا ہے. اس نے کہا اس کو کیا ہوا، یہ کیوں پاگل ہو گیا؟ وہ کہنے لگا کہ جس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکی، اس آدمی کی اس کے ساتھ شادی ہو گئی، اسی وجہ سے پاگل ہو گیا. یہ اس وجہ سے پاگل ہو گیا، وہ اس وجہ سے پاگل ہو گیا. جس کی شادی نہیں ہوئی وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، آج شادی ہو جائے، دعائیں کر رہا ہے، تہجد میں اٹھ کے دعائیں کر رہا ہے. اور جس کی ہو گئی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ یار کمارے کتنے سکھی ہیں، کتنے مزے میں ہیں، جب چاہے سوتے ہیں، جب چاہے جاتے ہیں، جب چاہے آتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی لڑنے والا نہیں ہے، سب چاہنے والے ہیں. بھائیوں سے بھی محبت بڑی گہری ہے. جب سے شادی ہوئی بیڑا ہی غرق ہو گیا، بھائی بھائی سے لڑ پڑا، بہنوں سے لڑائیاں ہو گئی، گھر میں ہر وقت چیخ چیخ. یہ کیا زندگی ہے؟ اس دنیا میں ہے کیا آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ پائے گا. جو پا لینے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پا کے بھی کیا پایا، اور جو نہ پانے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ پا لیں گے تو کچھ مل جائے گا. ایسا ہے کچھ بھی نہیں. یہاں پہ اپنے دکھ اور سکھ کو اس کے ساتھ جوڑے ہی مت. اس کے ساتھ جوڑنا حماقت ہے دنیا کی سب سے بڑی. اس لیے فرمایا کہ اپنے دکھ اور سکھ کو کس کے ساتھ جوڑ لیں؟ نیکی کے ساتھ جوڑ. جس دن آپ نیکی کر پائے اس دن آپ، عجیب بات یہ ہے کہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نیکی انسان کو ایسی خوشی دیتی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر وہ نیکی ہو تو بہت چھوٹی سی نیکی بھی آپ کو خوشی سے اتنا بھر سکتی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں. گزشتہ دنوں میں میری والدہ بیمار تھی، ادھر گنگا رام ہاسپٹل میں انہیں چیک کرانے کے لیے لے گئے. تو وہاں پر میں بھی اسپتال میں پھر رہا تھا. اس کمرے میں ڈاکٹروں کے جیسے کام ہوتے ہیں، اس کمرے پہ چلے جائے، اس کمرے پہ جائے، وہ کہتے ہیں جی اس کمرے پہ چلے جائے، وہ کہتے ہیں جی وہ 24 نمبر کمرے میں چلے جائے. وہ بندے کو ایسے گھماتے ہیں کہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ یار میں گورنمنٹ اسپتال میں دوبارہ دائی آؤں تو اچھا ہے. وہاں پہ والدہ کو بٹھایا ایک کمرے میں، تو میں ایسے باہر نکلا تو ایک آدمی نے پرچی لی ہوئی ہاتھ میں، کہنے لگا قاری صاحب دسنا ٹیسٹ لینے نے، کتوں ملن گے ٹیسٹ. قدرتی طور پر مجھے پتا تھا کہ ٹیسٹ کہاں سے ملے. میں اس کو ساتھ لیا، ساتھ لے کے 2-3 بلڈنگیں گھومتے گھامتے ایک جگہ پہ گیا. میں نے اس کو کہا یہاں سے آپ کو ٹیسٹ نہ مل جائے. وہاں پہ کھڑا ہوا، اس کو پرچی دی، اس سے بات چیت کی، جی کب ہے، کہاں ہے. اس نے اس کو ٹیسٹ دے دی. اب ٹیسٹ جب اس کو رپورٹس ملی نا، اس کو پڑھنی تو نہیں آتی تھی رپورٹس کیا آئی ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا تھا. رپورٹس اس کو ملی تو آپ حیران ہوں گے کہ اس نے اس انداز میں میرا شکریہ ادا کیا. کہنا قاری صاحب آپ کا بڑا شکریہ. کہتا میں 3 گھنٹے سے ڈھونڈ رہا ہوں اس جگہ. کوئی بندہ مجھے ادھر بھیج دیتا ہے، کوئی بندہ ادھر بھیج دیتا ہے، کوئی ادھر بھیج دیتا ہے. 3 گھنٹے سے میں پھر رہا ہوں. میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں مجھے نہیں پتا کہ آپ نے میرا مسئلہ یہ حل کر دیا. اس کے یہ 2 جملے آپ یقین کریں، میں سارا دن اس مستی میں رہا کہ یار میرے سے کسی کا بھلا ہو گیا، وہ میری وجہ سے کسی کا کام ہو گیا، وہ میری وجہ سے کسی کا دکھ دور ہو گیا. میری یہ حیثیت کہ میری وجہ سے ایسا ہو گیا. سارا دن اس مستی میں رہا. ایک نشے کی جس کو کہتے ہیں نا کیفیت، وہ بندے کے اوپر طاری ہو گئی. خوشی نیکی سے ہی ملے گی آپ کو. دنیا کے ساتھ خوشی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے.
اگر دنیا کے ساتھ خوشی کا لینا دینا ہوتا تو ساری دنیا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر لیتے؟ وہ جمع کر لیتے نا اپنے گھر میں خزانے، بھائی خوشیاں ہیں اس کو جمع کر لو اپنے گھر میں. لیکن آپ نے تو جمع نہیں کیا. آپ نے ایک ہی طریقہ تھا خوشی کا، اور وہ یہ تھا دوسروں کے ساتھ کیا کرو، تم بھلائی کرو گے تو تمہارے گھر میں خوشیاں آ جائیں گی. ہاں دکھ کب ہو؟ دکھ تب ہو جب آپ کسی کے ساتھ نیکی نہ کر پائیں. دکھ تب ہو جب آپ خدا کو راضی نہ کر پائیں. دکھ تب ہو جب آپ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ نہ پائیں تو سارا دن پھر پریشان ہے کہ یار کیا ہو گیا، یار آج میں کیوں نہیں اٹھا. دل کو ملال ہو، سارا دن ملال ہو، اور یہ ملال آپ کو کمال پر پہنچا سکتا ہے، دنیا کا ملال نہیں. خدا کی نافرمانی، آج جھوٹ بول دیا، کبھی ایسے ہی منہ سے نکل گیا، سارا دن بندہ پریشان ہے یار یہ جھوٹ کیوں نہ بولتا تو کیا ہو جاتا، ہوا تو کچھ بھی نہیں، جھوٹ بھی بولا تو کیا ملا، اور نہ بولتا تو کیا ہو جاتا، میں نے بولا کیوں. اس بات پر جس دن آپ دکھی ہونا شروع ہو گئے، میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں دنیا کے دکھ ختم ہو جائیں. جس دن آپ گناہوں پر دکھی ہونا شروع ہو جائے، ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے ہمارے ہاں یہ تصور ہی غلط ہے، دنیا نے یہ تصور ڈالا ہوا ہے کہ اس چیز کے مل جانے سے سکھ ملتا ہے، اس چیز کے جانے سے دکھ ملتا ہے. ایسا نہیں ہے. حقیقت میں جتنے بھی دکھ ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی دکھ آپ کی زندگی میں کبھی بھی آئے گا وہ گناہ کی وجہ سے آئے گا، پیسہ جانے کی وجہ سے نہیں آئے گا، نقصان ہونے کی وجہ سے نہیں آئے گا. وہ آپ کو لگے گا ایسے جیسے نقصان ہونے کی وجہ سے آ گیا، اصل میں اس کے پیچھے گناہ ہوں گے، ان گناہوں کی وجہ سے وہ ہو رہا ہوتا ہے. بندے کا دھیان تو کبھی اس طرف جاتا ہی نہیں. تو اپنے دکھ اور سکھ کو دنیا کے ساتھ مت جوڑے. اگر دنیا میں کچھ مل جائے اس پر فخر اور غرور مت کریں، اور اگر دنیا سے کچھ کھو جائے اس پر دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جانا ہی تھا. اسی لیے وہ سکھایا گیا نا کیا، انا للہ و انا الیہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ چلا گیا تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے، جانا. اس میں دکھی ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ خواب تو ٹوٹنا ہی تھا، آج ٹوٹا کہ کل ٹوٹا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آج ٹوٹ گیا تو ہم کیا کریں گے. خواب کے ٹوٹنے پر کیا دکھ، خواب میں کھو جانے پر کسی چیز کے کیا دکھ. فرمایا دکھ کو اس کے ساتھ مت جوڑو، تم اس کے ساتھ دکھ کو جوڑو گے تو تم پریشان رہو گے، اور تمہاری پریشانی کوئی حل نہیں کر سکے گا، اور پریشانیاں بڑھیں گی. موت کے وقت وہ انتہا پر پہنچے گی. اپنی آخرت کی تھوڑی سی، اپنی موت کی ہی فکر کر لو کہ تب کیا ہوگا تمہارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دکھوں کو دور فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ تعالیٰ